अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ बजी और समाजी इंसाफ प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले भी बहुत सारे इश्यूज़ पे बात की है। आज जो हमारा मौजूद है, टॉपिक है, वो इंतहाई अहम है इस टाइम पे। कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, घरों में बैठ के परेशानी की सूरत हाल है बहुत ज़्यादा। और मैं ये समझता हूँ कि कोरोना के पेशेंट से ज़्यादा है जो बाकी लोग हैं, वो भी डिप्रेशन के शिकार है। कोरोना तो चलो ठीक है, एक बीमारी है, वबा है, उनको फेस करते हैं। और ये आज कोई वबा नहीं आई है, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वबाएँ आई हैं और उनको लोग फेस करते रहे। लेकिन ज़हनी खौफ, टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। और उसमें न सिर्फ वबा बल्कि घरेलू हालात इस वक्त बहुत बिगड़ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें उनकी एम्प्लॉयमेंट डिस्टर्ब है, खासतौर पर जो डेली वेजेस वाले मजदूर हैं वो भी परेशान हैं। और इस कोरोना से हटके अब रोज़ महमूल के ज़िंदगी में भी लोग बहुत सारे डिस्टर्ब हैं, जॉब के हवाले से डिस्टर्ब हैं, खासतौर पर घरेलू हालात की वजह से डिस्टर्ब है। आपको पता है कि मीरपुर खास रीजन इस वक्त सुसाइड के हवाले से टॉप पे है रेशोज का। और ख़ास तौर पर गर्ल्स वुमेन्स का रेशो जो है वो सबसे बड़ा है। उसमें ज़ाहिर है स्टेट का भी रोल है कि उनको बेहतर किया जाए, सिविल सोसाइटी का रोल है उसको बेहतर किया जाए, डॉक्टर्स का रोल है, सबका रोल है, जनरली जितने भी लोग आते हैं। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि वबा के अलावा जो ज़हनी स्ट्रेस है, टेंशन है, वो समझना ज़रूरी है। और अगर कोई बंदा स्ट्रेस से निकल जाता है, अगर स्ट्रेस नहीं है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना से फाइट करके भी जो है वो वापस उनकी हालत तबीयत बेहतर हो गई है। मैंने डॉक्टर साहब का मैसेज देखा फेसबुक पे, मैं बहुत मुतासर हुआ उससे। उन्होंने कहा कोरोना की वजह से हॉस्पिटल बंद है और आपको किसी भी टाइम कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे आप SMS करके मेरी रब्ता कर सकते हो और आप प्लीज़ स्ट्रेस में ना रहें। तो मैंने सोचा कि बजाय जो कुछ लोगों तक के मैसेज पहुँचे, हम ये लाइव प्रोग्राम चलाएं, डॉक्टर साहब के साथ एक प्रोग्राम करें और ताकि लोग पहुँच सके। डॉक्टर लाकेश खत्री साहब अगर डॉक्टर साहब की मामूली ज़िंदगी देखा जाए तो साइकाट्रिस्ट पाकिस्तान में बहुत थोड़े हैं। और अगर साइकाट्रिस्ट कोशिश करते हैं कि वो कराची या बड़े-बड़े शहरों में रहें, इस्लामाबाद रहें, लाहौर रहें, क्योंकि थोड़े उनके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और एक्सपर्ट लोगों की तो बहुत कमी है। लेकिन डॉक्टर साहब ने 11 साल ज़िंदगी की सर्विस के मीरपुर खास रीजन को दिया है, खासतौर पे मीरपुर खास के सिविल हॉस्पिटल में ये गरीब लोगों को प्रॉपर टाइम दे रहा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। मैं उर्दू में इसीलिए बात करना चाहता हूँ, मैं हमेशा प्रोग्राम हिंदी में करता हूँ, लेकिन बहुत सारे नाज़रीन पंजाब, सिंध, KP के, बलूचिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे टेक्स्ट भी किए हैं कि आप प्लीज़ अगर उर्दू में बात करेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। इस हवाले से डॉक्टर साहब आपसे मुझे एक सवाल है। पहला सवाल यह है कि नफ्सियात क्या है? वो आमतौर पे इनकी बहुत सारी डेफिनेशन हर बंदा अपने तौर पे बताता रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आपको पता होगा एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशन, जैसे सुकरात ने कहा है कि नो द सेल्फ, अपने आप को खुद को पहचानो, आप कैसे हो। इस तरीके से बहुत सारे लोगों के बहुत ख्याल आते हैं। आप मुझे बताओ नफ्सियात की और डेफिनेशन क्या है आपकी नज़र में और इसको क्या क्या समझा जाए? जी डॉक्टर। सलामुकुम काशिफ वजीद साहब, सलामुकुम सब नाज़रीन को जो मुझे सुन रहे हैं आपके इस प्रोग्राम की तरफ से। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि नफ्सियात पे बात की जाए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो नफ्सियात पे बात करते नहीं हैं, इसको प्रेफरेंस कम देते हैं, इसको अहमियत कम देते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि नफ्सियात को भी सुनें। तो अब शुरू करते हैं कि नफ्सियात है क्या। नफ्सियात हम कहते हैं, जो नफ्सियात का मतलब सोच, कोई भी सोच है तो उसको हम नफ्सियात कहेंगे। वो सोच अच्छी भी होती है, मुस्बत भी होती है, मनफी भी होती है और प्रोडक्टिव भी होती है। जो सोच है उसको नफ्सियात कहते हैं। तो उसमें जैसे नफ्सियात में दो किस्म के जो इश्यूज आते हैं, एक आते हैं जो है वो न्यूरोसिस के आते हैं, दूसरे आते हैं साइकोसिस के आते हैं। तो लोग अक्सर ये समझते हैं नफ्सियात के डॉक्टर उसको डील करते हैं जो मिसाल तौर पागल है। तो हम ये कहते हैं कि उसका नफ्सियात का लफ्ज़ पागल नहीं है, नफ्सियात का लफ्ज़ सोच है। वो अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा कि साइकोसिस और जो है वो न्यूरोसिस होते हैं। न्यूरोसिस में ये होता है कि उस जो ज़हनी बीमारी, उसका लोगों को पता होता है कि मैं बीमार हूँ, मेरी हेल्प की जाए, इसको न्यूरोसिस कहते हैं। मतलब बीमारी का पता होता है, इसको हम कम दर्जे की जो है बीमारी कह सकते हैं।
اور جو سائیکوسس ہے وہ سمجھے تھوڑی زیادہ درجے کی بیماری ہے، اس میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو مطلب اس میں ڈیلیونس بھی ہوتے ہیں اور ہیلوسینیشن بھی ہوتے ہیں۔ ڈیلیون سے مراد یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ایسے پختہ جو خیالات آ جاتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتے، غلط اور پختہ خیالات، اس سے کتنا بھی ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں وہ باتوں سے نہیں سمجھتے، اس کو ڈیلیونس کہتے ہیں۔ اور ہیلوسینیشن ہیں، اس کو ایسی چیزیں دکھائی یا سنائی دیتی ہیں جو اصل اس کا وجود نہیں ہوتا، اس کو ہم ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ جب ڈیلیونس اور ہیلوسینیشن ہوتے ہیں، جب پیشنٹ اس پر پورا یقین کرتا ہے تو اس کی سوچ میں، اس کے کام کاج میں، ہر چیز میں بدلاؤ آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بیمار بھی نہیں سمجھتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں مطلب سائیکوسس میں اور نیوروسس میں، تو یہ ان سب کو ہم ملا کے ہم کہتے ہیں نفسیات۔ سائیکوسس والے جو ہے وہ اس کی وجہ سے پورا اس کا معاشرہ سفر کرتا ہے، وہ سفر کرتا ہے معاشرہ پر۔ لیکن جو نیوروسس ہے جس میں ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، پینک اٹیکس ہیں، او سی ڈی ہے، اس میں پیشنٹ زیادہ سفر کرتا ہے اور اس کے گھر والے وغیرہ اس کے بعد کم سفر کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی ڈیفینیشن سنائی اور جس طریقے سے آپ نے بتایا، اس طریقے میرا ایک سوال ہے کہ عموماً جو ہے بندہ ہم کیسے فیل کریں؟ ظاہر ہے طبیعت بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیر مرشدوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، ڈھاکے پینے جو بھی ہوتے ہیں، ڈفرینٹ وے میں ڈفرینٹ ریلیجس کے لوگ ڈفرینٹ طریقے استعمال کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ہوتے نفسیاتی اس چکر میں، تو آپ اس کا تھوڑا سمجھا سکتے ہیں ہمیں کہ کیا بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ایسے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، رات کو نیند نہیں آنا، ڈسٹرب رہنا؟ اس کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ احتیاطی تدابیر یا اس کی سوچ کا بتائیں کہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہلو، ہاں، اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مینٹلی ہیلدی ہے کیا نا، مینٹل ہیلتھ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے سارے کام کرتا ہو، جیسے اس کی جو ذمہ داری ہے انڈیویڈل، جو اس کو گھر بھی چلانا ہے، گھر دیکھنا ہے، اس کو اپنی شادی کی جو زندگی ہے وہ دیکھنی ہے، اس کو اپنے معاشرے میں کام کرنا ہے، اس کو فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، اور سماجی طور پہ بھی اس کو مضبوط ہے، یہ ساری چیزیں اگر وہ کرتا ہے تو ہم اس کو نارمل کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز اس کی نارمل نہیں ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو یہ سمجھیں یہ نارمل لائف نہیں ہے، تو پہلے تو یہ سمجھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے یا تو اس کا کام ہوتا ہے، شاید انٹرنیٹ کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب دوبارہ ری جوائن کرے گا۔ ناظرین آپ کمنٹس بھی دے سکتے ہو، ہمارے یہاں اسٹریم یارڈ میں کمنٹس کے بعد سے اس میں کمنٹس بھی شو کر سکتے ہو۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ کمنٹس آئیں۔ جیسے ارباب علی کا ایک کمنٹس ہے کہ تھر میں خودکشی جو ہے وہ روز ڈیلی کے بیس پہ ہو رہی ہے، اس پہ بھی تبصرہ ہونا چاہیے۔ ضرور ہوگا، یقیناً ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب دوبارہ جوائن کرے گا تو ان سے پوچھیں گے۔ ایسے میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کیونکہ بہت کم کوشچن آ رہے ہیں، آج جو ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹیڈ ہے اور ہر بندہ اس کی یا تو سوری جی ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر تو یا تو جو ہے اس کا کام متاثر ہو، یا اس کی وجہ سے دوسرے لوگ سفر کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے یہ مینٹلی ہیلتھی نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیمرہ کو آن کرو پلیز، کیمرہ کو آن کریں، کیمرہ کو آن، کیمرہ آپ کی آف ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی کیمرہ کو آن کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ویڈیو کال ہے، ویڈیو کیم، ویڈیو کیم پہ نہیں آ رہے آپ لوگ، آپ کو دیکھیں بھی صحیح دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، کیم کو کیمرہ جو کیم لکھا ہوا نا، کیم مائک، اس کو آن کرو، ویڈیو آ جائے، یہ دوبارہ نہیں جوائن کرو۔ تو ناظرین آپ ان سے سوال بھی کر سکتے ہو ڈاکٹر صاحب سے، لازمی بات ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کیمرہ آن نہیں، ابھی کیمرہ نہیں آ رہی، لیکن ٹھیک ہے بات کریں، کوئی بات نہیں۔ اچھا، صحیح۔ تو کہنے کا مقصد کہ جب اس کے کام متاثر ہوں یا اس کی وجہ سے لوگوں کا کام متاثر ہو رہا ہو، تو سمجھیں یہاں پہ جو ہے مینٹلی جو ہے معاملہ ہیلتھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہم نوٹ کرتے ہیں، اپنے آپ میں نوٹ کرتے ہیں یا لوگوں میں نوٹ کرتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کچھ پرابلم ہے، اس کی ہیلپ لینی چاہیے۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ اگر ایسے معاملات ہو تو ہمیں کہاں رجوع کرنا چاہیے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں میں اویئرنیس ہوتی ہے تو وہ
नफ्सियात के डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं। अब जैसे हमारा मुआशरा है, इसमें पहले नफ्सियात के डॉक्टर कम थे तो लोगों का रुझान इस तरफ कम था, और पहले जो एक हमारा ट्रेडिशन आ रहा है कि भाई इसको जिन्न है, भूत है, तो उसकी तरफ जो है वो मूव करते थे। तो लेकिन जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आ रही है तो वो फिर वो डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं। तो अब इसमें ये होता है कि एक तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो सेल्फ रिमिटिंग होती हैं, वो कुछ अर्से बाद खुद ही ठीक हो जाती हैं। तो आपने देखा कुछ लोग जाते हैं जो फेथ हीलर्स के पास जाते हैं, भोपों के पास जाते हैं, जैसे कुछ ऐसी बीमारियां जो जल्दी ठीक होनी थी वो तो उनके पास जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं होनी, लंबा चलता है, अरसा टाइम लगता है, तो वो उनके पास ठीक नहीं होती। तो हमेशा मुस्बत सोच रख के हमें अगर ऐसे मसले मसाइल हैं तो अपने करीबी जो है वो माहिर नफ्सियात है तो उसकी तरफ जाना चाहिए। जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा डिफाइन किया। पहले तो आप वीडियो कैम जो है ना आपका, वो आपका बंद है ताकि वो वीडियो तस्वीर नहीं आ रही है। अच्छा हाँ, अभी ऑडियो है लेकिन वीडियो पे नहीं है। चलो ठीक है, इट्स ओके, अभी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। नेट शायद इंटरनेट का इशू है। तो डॉक्टर साहब एक मेरा सवाल है, वो एक अभी रिसेंटली चंबड़ में एक वाकया हुआ है। वो ये हुआ है कि चंबड़ में एक ही टाइम पे दूसरा भी एक मैसेज आ गया है खुदकशी का। चंबड़ में रिसेंटली 2 भाई एक ही टाइम पे, एक ही जो लकड़ी लगी हुई थी उसी पे एक ही टाइम पे खुदकशी की। उनका जो पीछे बैकग्राउंड देखा जाए तो वो पीछे भोपू के चक्कर में थे और वो आते जाते रहे। तो मेरा ख्याल में ये इस वक्त सुसाइड का बहुत बड़ा इशू है। तो डॉक्टर साहब ज्वाइन करें। मैं डॉक्टर साहब का इंटरनेट का इशू आ रहा है, शायद कहीं इस जगह में बैठा हुआ जहाँ प्रॉपर नेट कनेक्शन का इशू आ रहा है। तो नाज़रीन आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब से आप क्वेश्चन करें। जो 2 क्वेश्चन आए वो खुद के इशू का है, बेरोजगारी की आई है, मुआशी बदहाली की आई है। जी डॉक्टर साहब ठीक है डॉक्टर साहब, ऑडियो पे चले, कोई इशू नहीं। जी सर। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन आया है, जनरली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो खुदकशी पे आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुसाइड बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी रिसेंटली एक हुआ था चंबड़ में वाकया के भाई दोनों भाइयों ने एक ही टाइम पे एक ही लकड़ी पे जो खुदकशी की थी उस पर लटक के। तो उसके पीछे आपका क्या ख्याल है कि वो भी भोपों के चक्कर में थे पिछले जो जमाने ने फैक्ट फाइंडिंग की, तो किस तरीके से थरपारकर में बहुत सुसाइड हुआ है, उमरकोट में हुआ है, मीरपुर खास में हुआ है, आपके पास केसेस भी आए होंगे। तो ये सुसाइड बढ़ रहा है, इनको कैसे कंट्रोल करें? नफ्सियाती मसला है, क्या मसला है सर? मेरा ख्याल है जो डॉक्टर जो पुलिस की रिपोर्ट है, मैं आपको बाय फ्रैंक बताऊं कि पुलिस के जितने भी केसेस है उसमें 99% ये लिखा हुआ कि ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। तो ऐसे नफ्सियात काम आप क्या कहते हैं, वाकई ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है या ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है और इस तरीके से खुदकशियां होती हैं? आप क्या कहते हैं? अब जितने भी जो सुसाइड के केसेस हैं उसमें जो दुनिया जो WHO की जो मतलब स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक जो बंदा सुसाइड करता है एट द टाइम ऑफ सुसाइड, उसमें तकरीबन 3 में से 2 जो होते हैं वो डिप्रेशन में होते हैं उस वक्त में ना। अच्छा। तो उस वजह से वो सुसाइड करते हैं। अब होता है कि सुसाइड जो है वो हुई क्यों, कैसे। एक तो होता है कि जो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है कि आपको ख्याल आया, गुस्सा आया और आपने वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, एक इम्पल्सिव होता है। एक होता है प्लान्ड होता है। जो प्लान्ड होता है उसको तो हम रोक सकते हैं। प्लान्ड में डेफिनेटली जो है वो ज़्यादातर डिप्रेशन वाले ही होते हैं, वो प्लान्ड करते हैं, सोते हैं, उनके कुछ मसले मसाइल होते हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे होते, या कोई पीछे जो उनको डिप्रेशन होती है या कोई उनका कोई स्ट्रेस होता है, कोई ट्रिगर होता है, उस डिप्रेशन के पीछे भी कोई ट्रिगर हो रहा होता है जिसकी वजह से वो मायूस होते हैं। मायूसी के बाद वो ये प्लान करते हैं कि सुसाइड करें। अब उसमें जो ज़्यादातर जो ट्रिगर है, मिसाल पर अगर आप देखें कि ये जो थर है तो ये इसमें कैद शादी काफ़ी सालों से है। तो पहले इतनी सुसाइड्स रिपोर्ट नहीं हो रही थी लेकिन अब ज़्यादा हो रही है। अब इसकी या 2 वजह, या अभी ज़्यादा हो रही है या पहले रिपोर्ट नहीं हो रही थी। तो ज़्यादा भी ये भी है कि जब ये देखते हैं मिसाल तौर पे कि इनके पास कुछ नहीं है और दूसरे जो लोग हैं वो ज़्यादा खुशहाल हैं या दूसरों लोगों के पास चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इनमें ये एहसास है, कमतरी भी होती है, उसकी वजह से भी ये फिर वो प्लान करते हैं। दूसरा ये कि पहले जो है वो अच्छा, दूसरा आपने जो बताया ये कि 2 भाई साथ, अब इनके लिए ये भी होता है कि ये इनके लिए ये चीज़ें ईजी हैं बिल्कुल, सुसाइड की चीज़ें जो अरेंज करना सुसाइड करने के लिए। अब इसमें अब देखिए जितनी भी सुसाइड होती हैं पहले ज़्यादातर होती थी कुएं में छलांग वाली सुसाइड्स होती थी
یا پھر رسی میں. یہ رسی، کنویں میں چھلانگ اور دوائی وغیرہ یہ بالکل ایزی اویلیبل ہے ان کے لیے. تو پھر یہ جب امپلسو ہوتے ہیں تو اس وقت یہ سوسائڈ کرتے ہیں. جب امپلسو مراد جب بھی کسی انسان کو غصہ آتا ہے وہ تقریباً 20 منٹ اس کا غصہ پیک پہ ہوتا ہے. اگر اس کو یہ تھاٹ آ جائے کسی بات پہ غصہ ہے کہ میں اپنے پہ مار دوں، اگر وہ 20 منٹ میں اگر اس کو بتا کہ اگر کہیں اس کو ریسپیکٹ کیا جائے، اس کو باتوں میں بزی کیا جائے تو اس کا وہ غصہ ہٹ جاتا ہے، تو وہ اپنا پلان چینج بھی کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہو، چیزیں ساری اویلیبل ہوں، تو اس 20 منٹ وہ امپلسلی جو وہ سوسائڈ کر سکتا ہے. تو زیادہ تر جو مطلب کہ اچھا دوسرا یہ جو الکوہول مطلب جو سبسٹنس یوز کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے. ایک تو جو نشہ کرتے ہیں وہ پھر وہ اپنے گھروں میں تشدد، جو نشہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اگر 90% لوگوں گھروں میں تشدد ہوتا ہے. جب کسی فیمیل پہ تشدد ہوتا ہے اور ان کو چیزیں نہیں ملتی، مثال پر گھر کا جو سامان ہے وہ نہیں ملتا، کپڑے ہیں، جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ نہیں ملتی، تو پھر ان میں بھی یہ ڈپریشن ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی پھر وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ جیسے مثال اگر میرا میاں جو ہے نشہ کرتا ہے، مجھے چیزیں نہیں دیتا، روز مار پڑے گا، تو پھر وہ ان میں یہ مایوسی ایک دم بڑھ جاتی ہے. تو پھر وہ پلان کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو ایک نشے والے بھی کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں جب ان کو ہوتا ہے کہ نشہ نہیں ملا تو اس کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، یا پھر نشہ کرنے کی وجہ سے تھوڑا یوفٹ سے آتا ہے اس کی وجہ سے. اس کوشچن کو میں تھوڑا سا، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، اس کوشچن کو میں تھوڑا سا ایسے یوں لے لوں کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ فرسٹریشن نکالنے کے لیے ہم شراب پیتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں، کوئی بھی بھنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، جو بھی پیتے ہیں، تو فرسٹریشن کم کرتے ہیں، فرسٹریشن کم کرنے کے لیے. تو لیکن اس سے فرسٹریشن زیادہ بڑھتی ہے اور وہ خودکشی کی طرف چلی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں پولیس نے بھی کوشش کی ہے، اس میں اور اداروں نے بھی کوشش کی، ہم نے بھی تھوڑی بہت کوشش کی تھی، اویئرنیس پروگرام چلائے. تو ہم کیسے بندے کو فیل کریں، جیسے آپ نارمل بندہ ہے، اس میں آپ سجیسٹ کر سکتے ہو ہمیں کہ ہم کیسے فیل کریں کہ یہ سوسائڈ کی طرف جا رہا ہے اور ڈپریس زیادہ ہے، وہ کیسے فیل کریں؟ جی جی بہت زبردست آپ نے سوال کیا. آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اس میں سڈن چینج آیا ہے، اس کے مزاج میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بات کرنے میں ایک دم سے اس میں چینج آیا. وہ اکیلا ہوتا جا رہا ہے، آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے، یا پھر وہ باتیں ایسی کر رہا ہے جو سوسائڈ والی، یا جو ایسے پروگرام دیکھ رہا ہے جو اپنے آپ کو نقصان. تو ایسی مطلب سوسائڈ کو وہ اگر اس پہ زیادہ ریسرچ کر رہا ہے یا زیادہ پروگرام دیکھ رہا ہے یا اس کی کہانیاں سن رہا ہے یا اس کی باتیں کر رہا ہے، تو آپ سمجھیں کہ الارمنگ سائن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہوں. تو اگر ایسے آپ نوٹ کریں کہ کوئی بندہ آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اس سے آپ نے سمپیتھی شو کرنی ہے، اس کو ٹائم دینا ہے، اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا، اس کی باتیں سننی ہے. اگر کوئی اس کے جو پرابلمس ہیں سالو کرنے جیسے تو آپ نے سالو کرنے ہیں، اور کوشش کرنا ہے کہ اس کی فیملی کو بھی انفارم کرنا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کو آپ نے اکیلا نہیں چھوڑنا. اور اگر ہو سکے تو آپ اپنے لیول پہ اس کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہو سک رہا تو پھر آپ جو کسی میں جو ہے وہ ماہر نفسیات سے بھی اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں کہ آیا اس کو پورا دیکھا جائے کہ آیا وہ ڈپریشن ہے کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ تھاٹس زیادہ آ رہے ہیں. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. میں نے کہا آپ نے بہت اچھا ایک ٹاپک کور کیا سوسائڈ کے حوالے سے. میں ابھی آؤں گا دوبارہ کرونا کر. ابھی کووڈ-19 کے وجہ سے لوگ بہت ڈپریس ہے. کوئی اگر سنتا ہے کہ میری ٹیسٹ پازیٹیو آئی ہے تو اس کا ذہنی طور پہ اسی وقت ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے. کوئی سنتا ہے کسی فیملی ممبر کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے تو فیملی کے پورے جتنے بھی فیملی ممبران ہیں سارے پریشان ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ہے ریلیشن ہے، پاکستان میں جوائنٹ فیملی کلچر ہے، جو بھی ہے، تو پوری فیملی، خاندانوں کے خاندان ڈسٹرب ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کرونا آپ نے لکھا ہے اپنے پیج پہ کہ کرونا سے فائٹ کرو، کرونا سے اسٹریس نہ لو، کرونا سے ٹینشن نہ لو. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ لوگ کیسے ان کو مینج کریں؟ جی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے. اس میں یہ کہ کرونا کی اصل میں کیا ہے، مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے. تو
میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے کورونا کی ہر بندے نے یہ معلومات لینی ہے، لیکن اتھینٹک جو ہے ویب سائٹ سے لیں، WHO کی ویب سائٹ سے لیں یا گورنمنٹ کی جو اتھینٹک ان سے لیں. باقی جتنی بھی خبریں آتی ہیں اس پہ آپ کام نہ کریں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ آپ نے دو چیزیں کرنی ہیں. ایک تو آپ نے پریونشن اس کی اچھی کرنی ہے، آپ نے کہ نہ آپ کو لگے، اور اپنی فیملی کو بھی اس کی اچھی جو ہے وہ مشورہ دینا ہے کہ وہ کس طرح سے اس سے پریونٹ کر سکتے ہیں. تو پہلے تو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے پریونشن کی طرف. پریونٹ کریں اپنے آپ کو، احتیاطی تدابیر بالکل اسٹرکٹلی فالو کریں. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کافی لوگ پریشان بھی ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ اپنی جو احتیاطی تدابیر صحیح استعمال نہیں کرتے. آپ دیکھو گا، میں نے دیکھا کافی لوگ جو ہے ماسک پہنے ہوئے ہیں، لیکن ماسک کسی وقت وہ ناک کے نیچے رکھا ہوا ہے، کسی وقت منہ پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ جو مطلب ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. وہ کتنی پہلے دوسری باتیں کر لیں، لیکن یہ جو ان کا طریقہ ہے یہ بالکل غلط ہے. اس کی وجہ سے وہ افیکٹڈ ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح اپنا بھی خیال کرنا ہے، اپنی ماسک صحیح پہننا ہے، اپنے ہینڈ واش کرنے ہیں، سینیٹائز کرنے ہیں، اور اپنی فیملی کو بھی اچھی طرح سے ہدایت کرنی ہے. نمبر 1. دوسرا، اگر مثال طور پہ کورونا کسی کو ہو گیا تو ایک دم پینک کریٹ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان. اب جیسے WHO نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کورونا اگر کسی کو ہو، 100 میں سے تو 80% کو کوئی سمٹم نہیں ہوتے، اور 20% کو صرف سمٹم ہوتے ہیں. 10% جو ہیں وہ سمجھیں کہ ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے. 5 آپ کوئی جو وینٹ پہ جاتے ہیں، اور 2 اس میں کوئی ایکسپائری ہوتی ہیں جو یہ ورلڈ وائڈ ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کو کورونا ہو بھی گیا ہے یا آپ کے گھر والوں کو ہو بھی گیا ہے، اگر آپ سمٹم فری ہیں تو آپ نے اس کو اسٹریس نہیں لینا ہے. آپ نے صرف یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی اور کو نہ ہو، کسی گھر والوں کو جو وہ اس کی طرف نہ پھیلے. ان کو آپ نے آئسولیٹ کرنا ہے. ٹینشن کوئی نہیں لینا، اپنا ٹائم ایسے گزارنا ہے وہ آئسولیشن والا جس سے آپ ریلیکس رہیں. اس میں آپ اپنی عبادت کریں، نیند کا پورا خیال کریں، یوگا کریں، آپ کو نئی بک پڑھ لیں، کوئی آپ ریلیجس جو آپ کی جو عبادات ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، اور اچھے پروگرام دے سکتے ہیں. جو آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض تھے یا بات نہیں کرے، ان کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں. ان سے کوئی کسی چیز سے کوئی تعلق کلامی تھی یا کوئی ناراضگی تھی، ان سے آپ ان کو منا سکتے ہیں. اس طرح آئسولیشن کا ٹائم اچھا گزار سکتے ہیں. اگر آپ کو سمٹم ہے تو پھر آپ اپنے معالج سے جو ہے وہ ضرور ٹچ میں رہیں، ان سے پوچھیں، ان سے جو ان کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے حساب سے آپ کریں. آپ دیکھیں، آپ جتنا اسٹریس میں رہیں گے، جتنا پریشان رہیں گے، تو آپ کی امیونٹی اور زیادہ افیکٹ ہوگی، امیونٹی آپ کی کمزور ہوگی. اور یہ آپ جیسے آپ کو پتہ ہے WHO بار بار کہتا ہے کہ یہ ان پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے جس کی امیونٹی کمپرومائز ہے. تو جو امیونٹی آپ نے اپنی بہتر بنانی ہے، سب سے پہلے اسٹریس آپ نے ہٹانا ہے. ہو گیا ہے تو ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ اس کو ہم نے فیس کرنا. اگر اسی طرح سے آپ یہ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو آپ جو ہے صحیح اس کو جو ہے وہ فیس کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ AG کاظم صاحب نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. کہتے ہیں کچھ لوگوں کو کورونا دماغ میں بٹھا دیا ہے، کورونا کوئی کام نہیں سے ہو رہا ہے، جو بھی ہے. تو اس کو کیسے اب ظاہر وبا پھیلی ہوئی ہے، اب لوگ اس سے کیسے کر سکتے ہیں، لیکن اس کو مینیج کیسے کریں؟ تو یہ بھی تھوڑا آپ نے اچھا ڈیفائن کیا ہے، بہت زبردست. لیکن ان کا کوشچن ملتا جلتا ہے آپ کے ساتھ کوشچن کے ساتھ. AG کاظم صاحب ہمیشہ بڑے اچھے سوال کرتے ہیں، تو آج بھی ان کا بڑا اچھا سوال ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ بار بار یہ جو خبریں دیکھتے ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں بار بار یہ خبریں نہ دیکھیں. جیسے WHO نے یہ کہا ہے کہ اب آپ کو کورونا کے ساتھ رہنا ہے. جب رہنا کورونا کے ساتھ ہے تو اس سے ڈرنا نہیں ہے. جیسے لطیفہ ہے کہ بیگم کے ساتھ رہنا تو بیگم سے ڈرنا نہیں ہے. جیسے بیگم کے ساتھ بھی گزارا کرنا ہے، اسی طرح سے آپ کو کورونا کے ساتھ بھی گزارا کرنا ہے. تو آپ بار بار یہ جو خبریں ہیں، جو بار بار آپ اپڈیٹ اس کی نہ لیں. تو آپ 2 یا 3 دن میں ایک کوئی خبر آپ ویب سائٹ چیک کر لیں، اس کی اس سے زیادہ نہ لیں، یا دن میں ایک دفعہ ہی لے لیں، اس سے زیادہ آپ یہ نہ کریں. لیکن آپ نے پریکاشن جو ہے، آپ نے احتیاطی تدابیر کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اس کو آپ نے رکھنا ہے. باقی اپنے آپ سارے کام کریں SOP کے ساتھ. جو گورنمنٹ نے SOP بنائی ہیں اس کے ساتھ آپ سارے کام کریں. تو اس سے جو ہے آپ جتنا آپ اپنے آپ کو ڈائیورٹ کریں گے، اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو سارا دن آپ یہ دیکھیں گے، TV دیکھیں گے کورونا. آپ جتنا اپنے آپ کو ڈائیورٹ کریں گے، جتنا پروڈکٹیو بنائیں گے، تو
آپ ان کی طرف بھی کم جائیں گے، اور کم جائیں گے تو پھر آپ کو یہ کورونا جو فیئر ہے یہ بھی آپ کا کم ہوگا۔ اٹ مینس کہ ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھوں کہ آپ کا کہنا ہے کہ وبا ہے کتنے دیر تک بھی چل سکتی ہے، آپ ان کو مینیج کرو کہ آپ ایک ذہن میں دماغ میں باقی چیزوں میں مصروف رکھو، کبھی کوئی کام کرو، کبھی پڑھو، کبھی لکھو، کبھی ورزش کرو، جو بھی کرو، جو آپ کے روٹین کے ورک ہے وہ کرو تاکہ آپ اس کو مینیج کر سکو۔ جی ڈاکٹر صاحب سر ایک بالکل۔ اور کوشچن آپ اس کورونا سے ہٹ کے اور بھی ہے کہ آج کل جو ہے وہ لوگ جاب لیس پہ زیادہ جابس کم ہو گئی ہے، مثال ظاہر ہے کچھ لوگ گھروں میں کام کرتے تھے، کچھ لوگ مارکیٹ میں جو ہے وہ مزدوری کے حساب سے کام کرتے، ڈیلی ویجز والے لوگ جو ہے بہت ڈسٹرب ہے، تو ان کو ٹھیک ہے پیسوں کا ایشو ضرور ہے، وقتی طور پہ ان کو آیا ہے، تو ان کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہو تو وہ اس وقت کیا کریں، ان کے پاس کیا حل ہے تو کیا کریں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ جو ڈیلی ویجز والے وہ تھوڑے ڈسٹرب ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم نے اس میں لاک ڈاؤن میں بیٹھنا ہے تو ہم نے کوشش کرنا اپنے آپ پروڈکٹیو بنانا ہے۔ کوئی بھی ایک مصیبت آتی ہے تو ہمیں ہمیشہ اس کو پازیٹیو چیزیں دیکھنی ہے، اس میں ہم پازیٹیو کیا کر سکتے ہیں۔ ہم ایک دم اپنے اوپر نیگیٹو چیزیں سوار کرتے ہیں کہ اب کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر مثال طور آفس کا بندہ ہے، اس کی آفس میں جب وہ آن لائن کام کر سکتا ہے، جو ڈیلی ویجز والے ہیں جو مثال طور پر باہر نہیں نکل سکتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ آج کل تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس، تو آپ کوشش کریں آپ اسکل سیکھیں، کوئی ایسی چیز سیکھیں اپنے لیے تاکہ وہ آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسکل سیکھیں گے تو آپ کا روزگار بھی چلتا رہے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب عموماً چلو کورونا پہ بات ہوئی، خود کا ایشو پہ بات ہوئی، عموماً عام طرح سے عام لوگ بھی بڑا ڈسٹرب ہے۔ میں اپنا مثال دوں تو میں کبھی کبھی ذہنی طور پہ ایسے ہی کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، ڈپریس ہو جاتا ہوں، سوچنے لگتا ہوں آیا مجھے کچھ ہوا، نیند نہیں آنا، نیند کی ٹیبلیٹس پھر کھانا، مثال ہے کسی بھی طرح سے پھنسے ہوئے ایسے لوگ بہت سارے پھنسے ہوئے پریشانی میں، جاب کر رہے ہیں، تھوڑی سی بات آتی ہے، کوئی رپورٹ لکھنی ہوتی ہے تو ڈپریس میں چلے جاتے ہیں کہ بھائی رپورٹ لکھی نہیں جا سکے گی، ویری طور طے کر لیتے ہیں کہ بھائی ڈپریشن چلے جاتے ہیں۔ ان کے لیے کیا سجیشن ہے؟ بہت سارے مجھے میسیجز آ رہے ہیں پرسنل بیس پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ایسے بیٹھے بیٹھے ہوئے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے دل نہیں لگ رہی ہے، مثال۔ صحیح اچھا لوگوں، اچھا اس میں میں آپ کو ایک ایسے مثال دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا آفس ورک ہے تو ان پہ دل نہیں لگتی ہے، بس وہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ دل نہیں لگتی، لازمی بات ہے انوائرمنٹ چینج ہے، ان کے جو کولیگس ہیں وہ چینج ہے، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنانا جو بھی ہے، یا کہیں کسی اور شہر کی طرف موو ہو جاتے ہیں، ادھر بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ سندھی لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کراچی سے آگے گیا تو میں پردیش میں چلا گیا، آؤٹ آف مطلب وے میں چلے گئے، اس کو آپ کیا سجیسٹ کرو گے، کس سے وہ لوگ مینیج کریں؟ تو اب جیسے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا یہ اگر کووڈ سے ہٹ کے بھی بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں 4 میں سے جو ہے وہ ایک بندہ جو ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو سمجھیں کہ 4 میں سے ڈپریشن میں ایک بندہ دنیا میں، 4 میں سے ایک بندے کوئی نہ کوئی اس کو ذہنی مسئلہ ہے، اس میں سب سے زیادہ جو وہ ڈپریشن ہے۔ تو پہلے ہی ڈپریشن جی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اگر اپنی لائف اسٹائل کو چینج کریں، لائف اسٹائل ایسا بنائیں جس کی وجہ سے آپ کا ڈپریشن بہتر ہو سکتا ہے۔ اس میں پھر آپ کی جو ہے ایکسرسائز ہے، آپ کا پلیئر ٹائم ہے، آپ کا آفس ٹائم ہے، اگر بچے اسکول والے ہیں تو اسکول ٹائم ہے، فیمیلز ہیں وہ کا گھر کا کام ہے، اور اگر کچھ اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں، تھوڑی وینٹیلیشن ہے، تھوڑی بہت آؤٹنگ ہوتی ہے، تھوڑا گھومنا، اس انوائرمنٹ سے کچھ ہٹ کے کام کرنا، جو روٹین ہے اس سے بھی بندہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، اگر وہ روٹین سے تھوڑا چینج کام کرتا ہے تو اس سے بھی تھوڑا اس کو وینٹیلیشن ملتی ہے۔ اگر اسی طرح سے اگر کوئی اس کے چھوٹے موٹے اسٹریس ہیں وہ اپنے کوئی دوست ہوں اس سے وینٹیلیٹ کرے تو اس سے بھی اس کی جو ہے بہتر ہوتی ہے۔ اور آپ نیند، جیسے سب سے پہلے نیند پراپر ہو، اور آپ کی جو ایٹنگ ہیبٹس ڈسپلن کے ساتھ ہوں، اور آپ کی ایکسرسائز ہو، میڈیٹیشن ہو، اگر یہ چیزیں آپ اپنی لائف اسٹائل میں ڈالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ ڈپریشن سے کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ جو کوشش ہر انسان کو یہ کرنی چاہیے کہ اپنا جو چیزیں معاف کرنے والی ہیں، اگر کوئی مثال طور کوئی ایسا ورڈ کہہ دیتا ہے، کوئی تھوڑا غصہ کرتا ہے الٹا سیدھا، تو آپ کوشش کریں معاف کریں۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان خود غرض ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے تو اس کی معافی ملنی چاہیے، لیکن جو اگلا کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ دوسرے کے لیے بھی سوچیں، اگر اس کو ہم معاف کرتے ہیں تو اس کو ہم اتنا زیادہ سیریس نہ سوچیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بہتر انوائرمنٹ ہو سکتا ہے۔
اور اس سے بھی جو ہے آپ کو فرسٹریشن نہیں ہوگی, اسٹریس نہیں ہوگا. اسٹریس نہیں ہوگا تو آپ اس سے ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے. آپ نے بہت اچھے وے میں کہا کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو, اور جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہو تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور, جیسے پہلے میں نے سوال کیا اس سے بھی کنیکشن میں ایک دوسرا سوال ہے, وہ یہ کہ عموماً طور پہ لوگوں کو ڈاکٹر کے مطلب فزیشین کے پاس ایزی ٹو ایکسیس ہے, لیکن ہمارے پاس سائیکاٹرسٹ بہت کم ہے. مثال اگر میر کو خاص میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوری ریجن میں اکیلے ہو یا کوئی اور ہے تو مٹی میں شاید ایک ہے, لیکن عمر کوٹ میں نہیں ہے, ڈگڑی میں نہیں ہے, اور بھی کسی بہت سارے ڈسٹرکٹس میں نہیں ہے. ایسے سندھ میں بہت سارے ڈسٹرکٹس میں سائیکاٹرسٹ نہیں ہے, تو وہ لوگ کہاں جائیں؟ سائیکاٹرسٹ نہیں ہے, ٹینشن میں ہے, اسٹریس میں ہے, لوگ جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ اس کے لیے کیا کرنا اصل ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی اگر لائف اسٹائل کو بہتر کریں اور پریونشن کی طرف زیادہ فوکس کریں کہ کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. جب پریونٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اور دوسرا یہ ڈاکٹر صاحب اسٹیٹ کا کہ بھی جیسے کام ہے, مثال طور پہ ڈاکٹر صاحب آج کل اسٹیٹ کا بھی کام ہے. جی جی صحیح کہا آپ نے کہ اسٹیٹ بھی اس پہ کام کرے. جیسے اصل میں کیا ہے کہ اس وقت دو چیزیں, ایک تو سائیکلسٹ بہت کم ہیں. اگر ہم دیکھیں پورے پاکستان میں تو تقریباً 500-600 سائیکلسٹ ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں جو رجسٹرڈ ہیں. اگر وہ پاکستان سائیکلسٹ سوسائٹی بھی جو تھی میں نے اس پہ دیکھا تھا, تو سندھ میں تقریباً جو ہے وہ 100 سے 150 تک سائیکلسٹ ہیں. اس میں بھی کچھ لوگ باہر گئے. اور زیادہ تر جو فوکس لوگوں کا وہ ہے وہ کراچی کی طرف ہے اور حیدرآباد کی طرف ہے یا سکر کی طرف, ان چھوٹے شہروں کی طرف کم ہے. تو اس میں ضرور اب لوگ آ رہے ہیں. پہلے تو لوگ کم تھے تو اس لیے چھوٹے مطلب ٹاؤنس میں نہیں تھے. جیسے میں آپ کو پتا میں جو بیٹھا ہوں 10-11 سال سے, تو پہلے اتنے نہیں تھے. تو میں ہی ہوں مطلب کہ ریگولر 4-5 دن جو یہاں پہ مطلب ڈیلی بیٹھ رہا ہوں. تو اس طرح سے جب لوگ اس میں آئیں گے اس فیلڈ میں تو ڈیفینیٹلی پھر وہ یہ جو چھوٹے جو ایریاز ہیں اس میں بھی لوگ جو سائیکلسٹ جو بڑھنا شروع ہو جائیں گے. ابھی جیسے میں بتایا کہ ابھی اس وقت 100-150 تقریباً اتنے ہی ہوں گے سندھ میں نا. لیکن یہ ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ جو آئندہ جو پائپ لائن میں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. تو آپ 4-5 سال کے بعد دیکھیں گے کہ یہ سینیریو کافی آپ کو چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا. ڈاکٹر صاحب ابھی جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن ہے, دیکھو مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے اس وقت. کرنٹلی سچویشن جو ہے کرونا وبا آ گئی, کرونا کی اور بہت سارے ایشوز ہیں. ایجوکیشن کا ایشو ہے, ہیلتھ کا ایشو ہے, سوسائڈ کا ریشو بڑھ گیا ہے. اس میں سائیکاٹرسٹ ہی ہمیں کام دے سکتے ہیں, اور تو کوئی حل نہیں ہے. ظاہر ہے ابھی جو کرونا ہے اس کے لیے کہتے ہیں کوئی علاج نہیں ہے, کوئی ویکسینیشن نہیں ہے, آپ صرف گھروں میں کوارنٹائن ہو جاؤ. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ ہو, لیکن زیادہ تر بیماری سے زیادہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہو؟ تو میری رائے ہے کہ میرا خواب ہے وہ یہ کہ باقی سارے دوستوں کا خواب ہے کہ جیسے باقی ڈاکٹر سلیکٹ ہوتے ہیں ایسے سائیکٹرسٹ بھی سلیکشن ہونی چاہیے, ان کی باقاعدہ ایجوکیشن ہونی چاہیے, اور ہمیں تھاؤزنڈس میں آپ بجائے 100 کے تھاؤزنڈس میں سائیکٹرسٹ کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ٹاؤن میں جو ہے وہ جہاں RSC لیول ہے وہاں پہ ایک سائیکلسٹ ہونا چاہیے. لیکن اب اصل میں کیا ہے, یہ جو فیلڈ تھی اس پہ اویئرنیس کم تھی تو لوگ اس میں کم آئے. تو اب لوگوں میں جو ہے وہ آنا شروع ہے. جیسے مجھے یاد ہے جب ہم لوگ نے 2000 میں کیا تھا تو اس وقت بھی جو ہے وہ زیادہ تر دوست باہر جا رہے تھے. وہ باہر باقی اگر فیلڈ میں ان کو اسپیس نہیں تھی لیکن سائیکلسٹ میں وہ ایزی ان کو مل جاتا تھا. تو باہر کی دنیا جو ویسٹ نے تو بڑا اس پہ کام کیا ہے, انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہے. لیکن ابھی ہمارے ہاں اتنی وہ نہیں ہے, پراپر پلاننگ نہیں ہے کہ اس نے سائیکلسٹ پروڈیوس کر سکیں. لیکن اب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہے بہتر کی طرف ہونے جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کچھ سالوں میں بڑے اچھے جو ہے رزلٹ ملیں گے. ڈاکٹر صاحب باہر کے کنٹریز کے ہمیں کیوں نہ ان کے اچھی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. مثال وہاں کیریئر کاؤنسلنگ ٹاپ پہ ہوتی ہے, جو یہاں ہاسپٹلس ہوتی ہے وہاں کیریئر کلینک ہوتی ہے. مطلب جو لوگ آتے ہیں, اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ان کو کیریئر کے حوالے سے پورا گائیڈ کرتے ہیں, ان کو پورا پیرنٹس کو نوٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ بھائی فلاں اسی اسٹوڈنٹ کو یہ چاہتا ہے, ان کو وہاں بھیجا جائے. مثال اس طریقے سے سائیکاٹرسٹ بھی وہاں بہت زیادہ ہیں. اور بیماریوں کے, کیونکہ ہمارے ذہنی ایشوز کی بیماریاں بھی بہت زیادہ بڑی ہیں ایشو کی وجہ سے. ضروری نہیں ہے کہ بندے بہت سارے ٹیبلٹس کھاتے ہیں, انجیکشنس لگواتے ہیں, بہت سارے ٹیسٹ پہ چکر میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو اتنی بیماریاں بھی نہیں ہوتی, بیسیکلی ذہنی ڈپریشن کا مریض ہوتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پہ لوگوں کو کس طریقے سے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے؟
लोगों को जैसे میں نے بتایا کہ اس میں اگر ہم اویئرنیس کا کام کریں، جیسے آپ کی جو آرگنائزیشن بڑا اچھا کام کرتی ہے، اگر اسی طرح سے ہم اویئرنیس کا کام کریں، مطلب اگر گورنمنٹ بھی کرے، گورنمنٹ نہیں تو اگر وہ این جی اوز بھی کریں، اویئرنیس دیں لوگوں کو، تو اویئرنیس دیں گے تو اس سے بڑا جو ہے فائدہ ہوگا، لوگوں کو اس طرف مائل ہوں گے. جیسے آپ نے دیکھا کافی جو ہے وہ میں نے جیسے بتایا سائیکوسس کا یا اس کا، تو ایک ریسرچ ہوئی تھی پاکستان سائیکٹرک سوسائٹی کی، تو مجھے یاد ہے تو اس میں کہا تھا کہ جو سائیکٹری کا جو مریض ہے، ذہنی مریض ہے، وہ سائیکٹرسٹ کے پاس پہنچتے اس کو 9 مہینے لگ جاتے ہیں، 9 مہینے کے بعد جا کے پہنچتا ہے ایوریج. اس کی وجہ ہے کہ پہلے 9 منتھ لگ جاتے ہیں ایوریج، جو ریسرچ میں جو انہوں نے بتایا تھا. اس کی وجہ ہے کہ پہلے وہ جو اگر پہلے تو وہ اس کو بیماری سمجھتا نہیں ہے، اگر تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ پھر جاتا ہے اپنے فیتھ ہیلر کے پاس، وہاں پھر وہ جن جادو اس کے چکر میں لگا رہتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے تو وہ نان کوالیفائڈ جو ہے وہ کسی بندے کے پاس پہنچتا ہے، وہاں سے بھاگتا ہے تو پھر وہ کسی جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہاں سے بھاگتا ہے تو پھر کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، اور وہاں سے جا کے وہ سائیکٹرسٹ کے پاس آتا ہے. تو اتنے مراحل طے کر کے اس کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جتنی زیادہ ٹائم ہو جائے گا کسی بھی بیماری کو، تو پھر اتنا ہی ٹائم لگے گا اس کو ریکور ہونے میں. تو یہی وجہ، اگر ہم اس پہ اویئرنیس کا کام کریں تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اویئرنیس ہوگی تو وہ اس طرف مائل بھی ہوں گے. اچھا، میرے خیال میں اویئرنیس سے 2 فائدے ہو، ایک تو جو ہے وہ پریونشن پہ بڑا کام، دنیا پوری میں پریونشن پہ کام زیادہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں پریونشن پہ کم، مثال طور پہ اس کی ٹریٹمنٹ پہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کیا. اگر پریونشن میں کریں تو ہمارا جو کتنا جو بجٹ ہے وہ ہیلتھ کا بچ سکتا ہے. گریٹ آئیڈیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میری سجیشن ہے کہ اگر یونیورسٹیز میں، کالجز میں یا باقی جگہوں پہ اگر کوئی کریکولم میں کوئی چیز ایڈ کی جائے، کریکولم جو ان کا کریکولم کا پارٹ بنا جائے، ایک کوئی لیسن یا ایک کوئی سبجیکٹ ایسا سائیکولوجیکل کا ہو، تو کیا آپ کیا تجویز کرو گے، ہونا چاہیے یا نہیں؟ بہت اچھا، بہت زبردست آپ نے چیز بتائی کہ کچھ جو ہمارے جو نفسیات کے مسائل ہیں وہ لوگوں کی بیہیویئر کی وجہ سے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے، میں نے کافی اپنے دوستوں سے ہمیشہ یہ ذکر کرتا ہوں کہ مذاق کرنا اور مذاق اڑانے میں فرق ہونا چاہیے. جب مذاق کرتے ہیں تو سب لوگ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو کسی آپ ایک کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں. میں نے کافی اپنی جو ہے پریکٹس میں 11 سال میں دیکھا ہے کہ کافی لوگ اس وجہ سے بیمار ہوئے کہ ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کا مذاق اڑاتے تھے. جیسے سندھی میں بولتے ہیں نا، چڑ کھائیں، تھوڑی تھوڑی گالیں چڑھائیں ان کے، تو وہ اس کی چڑ بناتے تھے، اس کی وجہ سے بھی وہ اس کو مسئلے مسائل ہوتے تھے. ایک اس کا چھوٹا سا، ایک تھوڑا ٹائم لگے، ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بندے نے جو ہے وہ شادی کی، تو شادی کی جیسے کچھ لوگوں میں جلدی شادی ہو جاتی ہے، تو اس کو جو کسی وہ باہر جیسے نکلا، اس کی پہلی دن تھا، تو کسی نے اس کو چڑھانا شروع کر دیا، یہ آ گیا نامرد، آ گیا نامرد، آ گیا، یہ اس نے چڑھانا شروع کر دیا. اچھا، وہ چڑھاتے تو ایک نے جب چڑھانا شروع کیا، دوسرے ہنسنا شروع ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اس نے اس کو پتھر مارنا شروع کیا. اس نے اس کو اپنا غصے کا اظہار، اس کو پتھر مارنا شروع کیا، تو پھر اس کی پورے جو اس گاؤں میں اس کی چڑ بن گئی. اسی کو اسی طرح چڑھاتے تھے، اتنا چڑھایا کہ اس کی جو مثال طور پر اس کی جو سسرال والے تھے ان تک بات ہوئی، ان کا لگتا ہے واقعی ان کو یہ مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے اس کی شادی ختم ہو گئی. اچھا، پھر وہ جیسے باہر نکلتا سب اس کو چڑھاتے تو یہ کچھ نہ کچھ اس کو پتھر، اپنے غصے کا اظہار پتھر وغیرہ سے کر. جب کسی مثال طور پر سول سوسائٹی کے کسی مطلب اچھے بندے نے، جس کو چیزیں یہ پتہ تھی، اس نے جو ہے وہ میری طرف وہ لایا. تو جب میں نے ساری جب ہسٹری سنی، اس کی ساری باتیں سنی، تو مجھے لگا کہ یار یہ بندہ تو نارمل ہے، یہ بندہ تو نارمل ہے. وہ بیمار تو وہ سارے جو ہے وہ معاشرہ بیمار ہے جس نے اس بندے کو بیمار کیا ہے. تو اسی وجہ سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، جو کام ہمارے قول اور عمل سے کس کو ہم ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو جیسے آپ نے پوچھا، تو اگر میں سمجھوں کہ اگر جو ہے وہ بیہیویئرل سائنسز، اگر بیہیویئرل سائنسز کا سبجیکٹ ہمارے پرائمری سے شروع کیا جائے کسی کورس کی کتاب میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کافی فائدہ ہوگا. ان کو اخلاقیات بھی سکھائی جائے، یہ ساری سیلیبس کے علاوہ اخلاقیات بھی، تاکہ اس سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ اچھا معاشرہ، ایک معاشرے کا اچھا فرد بن سکتا ہے، اس میں سلیقہ آ سکتا ہے، لوگوں کو ہیلپ کر سکتا ہے. تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی جو ہے وہ ذہنی مسئلے مسائل کم ہو سکتے ہیں. سیم تھنگ ڈاکٹر صاحب، سیم تھنگ.
میں جیسے کریکولم کی بات کی، سیم تھنگ میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں. میں اکثر ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کارٹونس آتے ہیں بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کارٹونس دکھائے جاتے ہیں. ان کارٹونس میں میسیجز کوئی نہیں ہوتے. اگر ان کارٹون میں کارٹون کے ساتھ میسیجز دیے جائے مثال، تو بچوں کی چھوٹی عمر میں جو کارٹون دیکھ رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں جو اسکول میں بکس پڑھتے ہیں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ بچوں سے پوچھو گے وہ آپ کو فلمیں، اداکاروں کا نام، اداکارہ کا نام جتنے بھی ہوتے ہیں، ڈرامے سارے بتا دیتے ہیں. اگر ہم کریکولم کو بھی فلمی انداز میں ایکٹنگ کے طور پہ سائنس کو پڑھایا جائے، سائیکالوجی کو پڑھایا جائے، باقی چیزوں کو پڑھایا جائے تو کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بالکل. ہمارے یہاں تو جو طریقہ ہے نا پڑھائی کا وہ صرف ریڈنگ کا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی انسان کی جو ہے کسی کی ریڈنگ میموری اچھی ہوتی ہے، کسی کی ویژول میموری اچھی ہوتی ہے، کسی کی جو ہے وہ آڈیو میموری اچھی ہوتی ہے. جو بچے مثال پر ریڈنگ میں کمزور ہیں تو ان کو آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے بھی پڑھا سکتے ہیں. اور یہ جو آپ نے بڑی زبردست بات کہی کہ کوئی بھی جو پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں، جو کارٹون وغیرہ، ان میں اگر کوئی اچھا میسج دیا جائے تو یہ بھی اس کی بچوں کی صحت پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا، اور بچے اس کو آگے لے کے ان کی جو پرسنالٹی میں یہ چیزیں آئیں گی اگر یہ شروع سے کیا جائے. سیم تھنگ ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات بہت سے ایک اور بات کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ میڈیا، ہم سمجھتے ہیں میڈیا کا بہت اچھا رول ہے، لیکن کبھی کبھی ڈرامے آتے ہیں جس میں خاص طور پہ سندھی ڈرامے جو ہوتے ہیں اس میں ڈاکو کی رول دکھایا جاتا ہے. ایک طرف ڈاکو، ایک طرف فلاں. انڈین فلمیں ہیرو فلانا، ہیرو شراب پی رہا ہے، ہیرو اسموکنگ کر رہا ہے، اس کو ہیرو دکھایا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ بچوں پہ نفسیات پہ اثر نہیں پڑتا؟ بالکل اس کا بہت ہی برا اثر. ایک آپ رول ماڈل ہے، آپ اس کو اگر جی جی. نیگیٹو رول دکھائیں گے تو یہ بچوں پہ بڑا اثر پڑے گا. مثال جیسے ہم بچوں کا دیکھیں گے اگر ہیرو، بچے، مثال بچوں کا ہیرو اگر سنجے دت ہے، بچوں کا ہیرو سلمان خان ہے، بچوں کا ہیرو پاکستانی کوئی اداکار ہے، وہ اسموکنگ کرتا ہے، وہ ڈرنک کرتا ہے، تو لوگ اس کو ہیرو سمجھتے ہیں، ظاہر فالو کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہو یہ نوجوان میں یا بالکل باقی اسی لوگوں طرح کو آپ، بگاڑ نہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. بالکل سر، آپ اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں سب سے پہلے سب کا جو کسی کی لوگ عزت کرتے تھے وہ ٹیچر ہوتا تھا، کوئی اچھا ایماندار آدمی ہوتا تھا، اس کو اپنا رول ماڈل بناتے تھے، سب اس کے ساتھ دوستی کرنے کی کرتے تھے، اس سے بات کرنے کی کرتے. لیکن آج وہ بالکل چینج ہو گیا. آج جو جتنا کرمنل ہے، جتنا بدماش ہے، جتنا وہ اب لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس کو اپنا جو ہے وہ آئیڈیل بناتے ہیں اور اس سے اپنے تعلقات بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس کو جو آپ کا رول ماڈل ہے اس کو آپ اچھے سے پیش کریں گے تو لوگوں کی تربیت ہوگی، وہ اس کو اچھے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنائے گی. یہ صحیح کہا تھا. ڈاکٹر صاحب سیم بات، رول ماڈل کی آپ نے بات کی، بڑے زبردست آپ نے جواب دیے جتنے بھی دیے. ظاہر لوگ رول ماڈل بنائیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ رول ماڈل اچھے لوگوں کو بناتے تھے. ابھی یہ معاشرے میں نہیں ہوتا جا رہا ہے. مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں جو میرا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے کہ بھائی جو بدماش ہے وہ رول ماڈل ہے، جو سب سے وڈیرا ہے وہ رول ماڈل ہے. مثال ہے وہ اچھی گاڑی میں بیٹھ کے آتا ہے، جو ان کے کہنے پہ لوگ اریسٹ ہوتے ہیں، ان کے کہنے پہ لوگ چھوڑتے ہیں وہ لوگ، اور ان کے اوساف پہ لوگ، ان کی لائن لگی ہوتی ہیں، ان کو رول ماڈل بنا. یہ بھی نفسیاتی طور پر لوگوں کو اثر نہیں پڑتا ہے. اور ایک طرف ایجوکیشنسٹ پروفیسر ہے جو بہت اچھا بندہ ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کا اتنا روب طلب فلاں چیزیں نہیں ہے. ایک اچھا رائٹر ہے، ایک اچھا شاعر ہے، بہت اچھی تخلیق کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی رول ماڈل نہیں ہے. تو یہ کیا ہے، سندھ کس طرف جا رہی ہے ابھی تک؟ صحیح کہہ رہے ہیں. جو یہ اس میں جسٹس کا بڑا رول ہے. آپ تو خود وکیل صاحب ہیں، آپ کو آئیڈیا ہوگا. اگر جسٹس ہوگا تو یہ معاشرہ کافی بہتری کی طرف ہے. جہاں جسٹس نہیں ہوگا تو پھر یہ لوگ اسی طرح شارٹ کٹ ڈھونڈنا شروع کریں گے اور وہ اسی طرح. میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی معاشرے میں جو ہے وہ 5% لوگ ہیں وہ بڑے ایماندار ہوتے ہیں. یہ مطلب میری اپنی ہو سکتا ہے، آپ اس سے کوئی ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے. 5% لوگ بہت ایماندار ہوتے ہیں، ان کو کیسا بھی معاشرہ ملے، کتنا بھی کرپٹ ملے، لیکن وہ ایمانداری ہوتے ہیں. اور 5% لوگ ہوتے ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں، ان کو کیسا بھی معاشرہ ملے. لیکن جہاں جس کا پلہ بھاری ہوتا ہے، پھر جو 90% جو لوگ ہیں وہ فالوور ہیں. جہاں پلڑا بھاری ہوتا ہے تو پھر وہ 90% اسی کی طرف آ. اب اس وقت جو ہمارا سسٹم ہے اس میں کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ تھوڑا حاوی ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے 90% جو ہے وہ ان کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہی میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اگر جسٹس ہو
जस्टिस हो, एजुकेशन जस्टिस हो तो उसके साथ बाकी सारी चीज़ें साथ में। अगर जस्टिस हो तो मैं समझता हूँ ये जो 90% आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे बस उसी तरफ जाएंगे जो अच्छी चीज़ें हैं। आप इसकी मिसाल ले सकते हैं, यहाँ से जो जहाँ लोग फॉलो नहीं करते, लाइन में खड़े नहीं होते, हर चीज़ को प्रोटोकॉल चाहिए, हर बंदा वीआईपी समझता है अपने आप को, लेकिन यही लोग जब बाहर जाते हैं, जो वेस्ट में जाते हैं, तो वहीं लाइन को फॉलो करते हैं। वहीं कोई आप देखें कोई छालिया की जो पेपर वो नहीं फेंकते, वो भी अपने जेब में रखते हैं बाकी डस्टबिन। लेकिन यहाँ देखें आप गाड़ियों से, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उससे ऐसे जूस के डब्बे ऐसे बाहर निकालते हैं, कचरा ऐसे फेंकते हैं। तो कहने में अगर जस्टिस हो, वहीं पे उसको इंसाफ मिले, तो लोग 90% लोग हैं वो इसी तरफ आएंगे, ईमानदारी की तरफ। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब, जस्टिस की। डॉक्टर साहब आपने खुद ने बात की वेस्ट की और यहाँ की। अभी आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल कोड कर सकते हो कि भाई कौन सा ऐसा इशू है कि भाई वेस्ट में चीजें फॉलो होती हैं या नहीं होती? तो साइकोलॉजिकली तौर पे लोग क्या वहाँ वाकई भी वहाँ भी लोग डिस्टर्ब होते हैं या हम समझते हैं यहाँ डिस्टर्ब होते हैं? नहीं, डिस्टर्ब तो देखिए हर जगह होते हैं, लेकिन जो जो मैं कहता हूँ कि ट्रिगरिंग फैक्टर है, तो यहाँ पे जो 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 मतलब जस्टिस का फैक्टर बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे जस्टिस जो है वो जल्दी मिलता है। यहाँ पे जस्टिस, यहाँ पे जो है वो हम लोग जो मतलब यहाँ पे जो जस्टिस मिलता है सिलेक्टिव मिलता है। जो कोई बड़ी पहुंच वाला है या कुछ है तो उसको जस्टिस उस हिसाब से मिलता है, लेकिन जो कोई पुअर है तो उसको जस्टिस उस हिसाब से मिलता है। तो इसकी वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। जैसे हमने बात की थी सुसाइड वाली, तो मैं समझता हूँ उसमें भी ये इसका बड़ा रोल है। आप देखते हैं कि लोग समझते हैं कि लोगों के पास ये चीज़ें, तालीम है, जॉब्स हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये तो उसी वजह से, जस्टिस ना होने की वजह से। अगर जस्टिस हो तो जो मिसाल तो सिलेबस कराची में पढ़ाया जाए, वो सिलेबस जो है वो जो किसी उमरकोट या मिट्टी के छोटे गांव में भी पढ़ाया जा सकता है। जो वहाँ पे चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे, अगर वही फैसिलिटी वही गवर्नमेंट की यहाँ पे भी हों, ये समझें, अगर ये बैलेंस हो तो ये जस्टिस है। अगर ये जस्टिस नहीं है तो फिर वो उसमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है और वो एक ट्रिगर देती है। जब वो बंदे डिप्रेस होते हैं तो ये ट्रिगर उनको कोई जो नुकसान करता है। तो डॉक्टर साहब मैं इसको ऐसा समझूं, डॉक्टर साहब मैं इसको ऐसा समझूं कि देखो अक्सर जो जुर्म करते हैं वो वाइट कॉलर लोग करते हैं, जो पर्दे के पीछे करते हैं। जेलों में सारे गरीब हैं, मिसाल है, जेलों में जितने भी लोग जेलों में विजिट किए सारे के सारे गरीब जेलों में पड़े हुए हैं। जो असल में जो जुर्म करने वाले लोग हैं वो सारे बाहर बैठे हुए हैं, जिनके इशारों पे जुर्म होते हैं। आप ये समझो कि मेरठ की बहुत जहाँ जहाँ कोई भी होते हैं, जॉब्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वहाँ सारे पैसों में होता है चीज़ा निज़ाम, जो भी होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, खरीद लेते हैं सीटें। जो पोजीशन होती है, माइनॉरिटी के सीट्स होते हैं, जो कोई भी चीज़ होती है, आप माइनॉरिटी की सीट्स की बात करो, जनरली पार्लियामेंट में वो लोग बड़ी अपर क्लास के लोग सारे आ जाते हैं, तकरीबन एक आधे छोड़ के बाकी सारे अपर क्लास के आते हैं। लॉ जितने बढ़ते हैं उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। इवन एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन की स्टैंडर्ड ये कि ऑक्सफोर्ड में प्राइवेट स्कूल्स में या सिटी स्कूल में या बीकन स्कूल में और एक करिकुलम पढ़ाया जाता है और बाकी गवर्नमेंट स्कूल में और पढ़ाया जाता है। तो इसका यह भी वजह है कि वो लोग कहाँ कॉम्पीट कर सके, वो कहाँ स्कॉलरशिप ले सके, गाँव का बंदा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हो, हारी का बेटा फर्स्ट एड होगा जब वो एग्जाम देगा पब्लिक सर्विस कमीशन पे। मिसाल है, डोमिसाइल्स की बात हो रही है, थरपारकर की मैं मिसाल कोट करूँ। थरपारकर में थर में मेमन कम्युनिटी जो है, खासतौर पे डीपलाई मेमन कम्युनिटी है, वो बहुत टॉप पे है। वो सारी कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, दुबई में रह रही है, लेकिन डोमिसाइल वहाँ का बना हुआ है। इस तरीके से पार्ट है, उधर के सिद्दीकी है, बहुत सारे कास्ट के लोग हैं। इस तरीके नौशर फरोज है, शक्कर है, जो भी है, वो उनके बड़े बड़े लोगों के बच्चे सारे शहरों में बहुत अच्छी स्कूल पढ़े हुए, लेकिन डोमिसाइल वहाँ का लोकल है। तो जाहिर है वो सीट सारी वो ले जाते हैं, डॉक्टर वो बन जाते हैं, इंजीनियर वो बन जाते हैं, ऑफिसर वो बन जाते हैं। तो वो गरीब जो असल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो फिर वो क्या सोचेगा, साइकोलॉजिकल तो डिस्टर्ब नहीं होगा तो क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक रीजन है डिप्रेशन में, या जो जाने का ये रीजन है। उनको वो मौके नहीं मिलते, अगर वो मौके मिले तो सारी चीजें बैलेंस हो। तो आप डॉक्टर साहब आप इसको, आप देखो, आप आवाज, आप जाहिर है आप ओवरऑल हर चीज को देख रहे हो, आप इसके लिए क्या सजेस्ट करोगे पॉलिसी लेवल पे? ये तो अभी आ गए हम ग्रास रूट के इश्यूज पे, पॉलिसी लेवल पे क्या सजेस्ट करोगे कि पॉलिसी लेवल पे कौन सी चीजें थी जो इन सारी चीजों को जो है वो खत्म कर दे? मतलब
میں اصل میں میرے کچھ تھاٹ ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے. میں سمجھتا ہوں لیکن آپ کی رائے. دو چیزیں ایسی ہیں اس میں میرا اپنا رائے ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جی جس میں پرائیویٹائزیشن کا نام نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا ذاتی خیال ہے, اسے ہر بندہ ڈس ایگری کر سکتا ہے. ایک ایجوکیشن ہے, دوسرا ہیلتھ ہے. ان میں پرائیویٹائزیشن کا نام نہیں ہونا چاہیے. ساری جو اس کو پورا گورنمنٹ اون کرے اور گورنمنٹ سب جگہ پہ سیم چیزیں اپلائی کرے. نہ صرف یہ کہ بڑے شہر ہیں جو اس میں میڈیا کا زیادہ انفلوئنس ہے یا انٹرنیشنل سٹی ہے اس میں زیادہ ہے, چھوٹے شہروں میں نہیں, لیکن نہیں, پورے ملک کے لیے یا پورے صوبے کے لیے سیم پالیسی ہو, سیم ہیلتھ فیسلٹیز ہوں اور سیم ایجوکیشنل جو ہے وہ مواقع ہوں, سب کے لیے سیم ہوں. تبھی یہ جو ہے وہ جسٹس مل سکتا ہے اور ہم جو ہے آگے جو ترقی کر سکتے ہیں. اچھا, لاسٹ میں ڈاکٹر صاحب ایسا کوئی میسج آپ دینا چاہو جو سوسائٹی کے لیے اس کرونا کی سچویشن میں بھی اوور آل جو بھی اپنے طور پہ فیل کرتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹیبلیٹس انجیکشنس کی بھرمار لگا کے بیٹھے ہیں, ان کو آپ کو سائیکولوجیکلی طور پہ ڈسٹرب ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ وہ کیا کریں جس کی وجہ سے خوش باش رہیں, صحت مند رہیں, ریلیکس لائف کی بات. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی لائف اسٹائل کو چینج کریں. سب سے پہلے اپنی نیند بہتر کریں جو آپ کی امیونٹی لیے بھی بہتر ہے. آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں. آپ اپنی جو ہے عبادت جو اپنے عقیدے میں بولا وہ عبادت کریں. آپ جو ہے گھر والوں سے میٹھے بات کریں, غصے میں بات نہ کریں. اگر کوئی بات ایسی کرتا ہے تو آپ اس کو درگزر کریں, پیار سے اس کو رسپانس دیں. اور آپ جو ہے وہ یوگا کریں. آپ کوئی اچھی بک پڑھیں. اگر آپ کو شوق ہے کسی موسیقی کا تو آپ موسیقی سنیں. کوئی ریلیجس کا شوق ہے تو آپ ریلیجس بکس پڑھیں. اپنے بچوں کو پڑھائیں. اپنے جو ہے فیملی کو بیٹھیں, ان سے بات کریں, پیار سے بات کریں. اور جو وہ کوئی اگر ٹی وی پروگرام ہے تو وہ کوئی اچھا پروگرام دیکھیں جس سے کوئی لرننگ ہو, کوئی کامیڈی کا دیکھیں. اگر یہ چیزیں کریں اور کوشش کریں اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان سے آپ بات کریں, ان کو کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس کا آپ مسئلہ سالو کریں. تو مطلب کہ آپ خوش رہیں, دوسروں کو خوش رکھیں اور دوسروں کی خوشی کی وجہ بنیں. اگر یہ چیزیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسٹریس بھی کم ہوگا اور آپ کی امیونٹی بڑی اسٹرانگ ہوگی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ آپ خوش رہو اور دوسروں کی خوشی کی وجہ بنو. میرے خیال میں بہت اچھا میسج ہے اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اور انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور پروگرام میں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو بہت شکریہ کاشف صاحب, اور آپ نے یاد کیا. اور ہم تو یہ کہیں گے آپ ہمیشہ ہمیں اسی طرح سے یاد رکھا کریں. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ.